नावल मोहब्बत हुई महरम। राइटर मरियम। किस्त नंबर 3। वो उठी तो 10 बज रहे थे। टाइम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रात देर से सोने की वजह से अभी अभी लेट उठी थी। वो बाल समेट कर उठी और अलमारी से ड्रेस निकालने लगी। पिंक फ्रॉक के साथ जीन्स निकालकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अगले 10 मिनट बाद वो बाहर निकली। पिंक कलर की फ्रॉक में उसकी रंगत भी गुलाबी ही लग रही थी। ब्लू आइज में बेइंतहा मासूमियत थी। बालों को सुलझाकर खुला ही छोड़ दिया। उसने बड़े बड़े होंठों पर पिंक लिप ग्लोस लगाया। एक आखिरी नज़र खुद को देखा। वो बारबी डॉल ही लग रही थी। नीचे आई तो मरवा बेगम कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। कहीं जा रही हैं? हानिया ने उन्हें हाँ करते हुए पूछा। जुहेब के लिए कुछ चीज़ें लेनी है और घर के लिए भी, इसलिए तुम्हारे बाबा का वेट कर रही हूँ, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जुहेब उठ गया। उसने उनके साथ बैठते हुए पूछा। नहीं उठेगा तो उसे नाश्ता बना देना, लंच तक आ ही जाऊंगी और तुम भी कर लो। हारन की आवाज़ सुनकर वो बाहर चली गई। उसने मोबाइल उठाकर विश्मा को आने का कहा। वो आज उसे भी छुट्टी करवा चुकी थी, लेकिन जुहेब की आमद का नहीं बताया था। वो 5 मिनट में आने का कह रही थी। हाँ, हानिया उसकी आवाज़ सुनकर उछल ही पड़ी। बदतमीज़, ये क्या तरीका है? अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? हानिया ने दिल पे हाथ रख के कहा। जानूम तो फिर क्या होता? आंटी शुक्र अदा करती। विश्मा मुस्कुराहट दबा कर बोली, जबकि बाहर खड़े 6 अफराद ने हैरानी से उन्हें देखा। हुसनैन साहब जो दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आ गए थे और बाकी सब भी उनके पीछे। अब हैरान से खड़े सोच रहे थे कि कहीं गलत घर तो नहीं आ गए। हानिया अब विश्मा के पीछे दौड़ रही थी जब उसकी अचानक नज़र हाल के दरवाजे पर पड़ी। उसने हैरानी से सबको देखा। विश्मा ने भी उसकी नज़रों के ताकुब में देखा। हानिया फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी और वो सब तो इस बारबी डॉल को देख कर रह गए। जुबैर ने उसकी ब्लू आइज़ में देखा तो एक चेहरा ज़हन के पर्दे पर जाहिर हुआ। उसने लब बेंच कर नज़रों का तबादला किया। हेलो, कौन है आप और किसकी परमिशन से अंदर आए हैं? उसने कमर पे हाथ रखते हुए लड़ाका अंदाज में पूछा। बेटा हम। हुसनैन साहब उसे पहचान चुके थे। वो हानिया थी। बचपन में वो उनकी सबसे ज़्यादा लाडली थी। नो नो, बेटा नहीं कहना, मैं सिर्फ अपने बाबा का बेटा हूँ। और वैसे आप लोग कोई फ्रॉडिये तो नहीं हैं? वो ही जो किसी के घर में घुसकर बेटा बेटा कहते हैं, फिर चकमा देकर लौट कर भाग जाते हैं। उसने उनकी बात काट कर अपनी हाँकी। अस्तगफिरुल्लाह, जुबैर के मुंह से बेसाख्ता निकला। बिश्मा ने मुस्कुराहट दबाई। वैसे हमारे घर में कोई कीमती चीज़ नहीं है, सवाए मेरे कुछ कीमती गिफ्ट्स के जो मेरा भाई लेके आया है, लेकिन वो मैं आपको हरगिज़ नहीं दूंगी। और हाँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ इसलिए। अगली बात विश्मा की चीख से मुंह में ही रह गई। क्या? जुहेब आया हुआ है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? हाँ तो क्यों बताती? आधे गिफ्ट तुम्हें देने पड़ जाते। और आहिस्ता चिको, वो सोया हुआ है। उसने मज़े से कहा। तुम कितनी नदीदी हो तुम। बस, जुबैर ने हाथ उठाकर कहा। चलो रास्ते से हटो। इतने अरसे बाद मेरे चाचू की फैमिली आई है, रास्ता ही रोक लिया है। मुस्कुराहट दबाते हुए हुसनैन साहब की तरफ बढ़ी। वो उनके गले लगी, फिर बारी बारी सबसे मिली। अरे मारिया, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। और रेयान, तुम तो काफ़ी हैंडसम। उसने हंसते हुए मारिया और फिर रेयान से कहा। वो इन्हें अंदर आने का रास्ता दे चुकी थी। और जुबैर, आप कैसे हैं? उसने चुप खड़े जुबैर से पूछा। फ़ाइन, उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। अरे तुम क्यों खड़ी हो? सलाम करो। उसने खामोश खड़ी विश्मा को शर्मिंदा किया। वो सलाम करके किचन में चली गई। हानिया ने उन्हें बताया कि वो उसकी फ्रेंड है। वैसे बेटा, अगर आपने हमें पहचान लिया था तो फिर इतनी सज़ा किस बात की दी? हया बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मम्मा मजाक कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी सवाए जुबैर के। हानिया उसे बिल्कुल रोहा की तरह लग रही थी। बेटा, मरवा और हमजा कहाँ हैं? और जुहेब भी नज़र नहीं आ रहा। रुमाना बेगम ने उसे प्यार करते हुए पूछा। दादो, मामा बाबा शॉपिंग पे गए हैं और जुहेब रात को अमेरिका से आया था, सो वो सो रहा है। उसने भी सवाल की तरतीब से जवाब दिया। क्या? जुहेब अमेरिका रहता था? कब से? हुसनैन साहब ने हैरानी से पूछा। चाचू,
وہ تو 2 سال پہلے گیا تھا اسٹڈی کی وجہ سے، اس نے حمزہ صاحب کو کال ملاتے ہوئے کہا۔ ڈیئر والد محترم، اگر بیگم کی جی حضوری ہو گئی ہو تو ہم کچھ عرض کریں۔ وشما کولڈ ڈرنک لے آئی تو اس نے وکٹری کا نشانہ بنایا۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ کی شہزادی نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، سو اس کے لیے گول گپے اور شوارما لے کر جلدی سے گھر حاضری دے، اور آپ کے کچھ امپورٹنٹ گیسٹ بھی آئے ہیں، سو پلیز جلدی۔ کام کی بات سب سے لاسٹ میں بتا کر کال کاٹ دی۔ اب کی مرتبہ زبیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی، جسے حیا بیگم نے واضح نوٹ کیا۔ اچھا ہنی، زہیب کو تو اٹھاؤ، ایک امریکن لڑکی کو وہ انتظار کروا رہا ہے، ماریا نے ایک ادا سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی اٹھاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو ایک دم سے واپس بیٹھی۔ ماریا، تم لوگ امریکہ کب جاؤ گے؟ بشما کو زہیب کو اٹھانے کا اشارہ کر کے اس نے ماریا سے پوچھا۔ کیوں؟ ماریا نے حیرانی سے پوچھا، باقی سب بھی حیران تھے۔ کیوں؟ ماریا نے حیرانی سے پوچھا، باقی سب بھی حیران تھے۔ یار، ایک امریکن لڑکی سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے زہیب کو بہت تنگ کیا۔ اگر میں اس لڑکی سے مل سکتی تو اس کا وہ حشر کرتی کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھتی۔ اس کے چہرے پر اتنی شدید نفرت تھی کہ کچھ پال کے لیے سب حیران رہ گئے۔ ہاں کیوں نہیں، اس لڑکی کا نام بتاؤ، پتہ بتاؤ، پھر دیکھنا تم، ریان نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں وہ میں زہیب سے، ہارن کی آواز سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ماما بابا آ گئے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ وشما بھی زہیب کو اٹھا کر باہر آئی۔ حمزہ صاحب گاڑی سے نکلے تو وہ دوڑتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ سب نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کون سے گیسٹ آئے ہیں؟ مروہ بیگم نے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن سامنے بیٹھے افراد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ حمزہ صاحب کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، وہ ابھی تک بے یقین تھے۔ رومانہ بیگم نے بازو وا کیے تو وہ فوراً ماں کی طرف بڑھے، ان کے گلے لگ گئے۔ رومانہ بیگم کے چہرے پر 15 سال بعد بیٹے سے ملنے کی خوشی واضح تھی۔ پھر وہ باقی سب بھی ملے۔ حسنین صاحب نے ان سے معافی مانگی، حمزہ صاحب نے انہیں فوراً معاف کر دیا۔ مروہ بیگم بھی رومانہ بیگم سے ملتے ہوئے بہت خوش تھیں۔ ماشاءاللہ، بچے تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، میں تو زبیر کے علاوہ کسی کو پہچاننا ہی نہیں، حمزہ صاحب نے رومانہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اماں جان، اب ہانیہ اور زہیب سے ملے؟ مروہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ہانیہ سے تو ملی ہوں، زہیب سے ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہنی، زہیب کو اٹھایا نہیں؟ آنٹی اٹھ گیا ہے، بس فریش ہو کر آنے لگا تھا، وشما نے جواب دیا۔ اچھا بچوں، آپ لوگ اپنے اپنے روم دیکھ لو، پھر میں دوبارہ صفائی وغیرہ کرواتی ہوں۔ ہنی، جاؤ ان کے ساتھ، مروہ بیگم نے ماریا اور ریان سے کہا۔ ہانیہ ان کو لے کر اوپر والے پورشن پر آ گئی۔ السلام علیکم، زہیب نے باہر آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ وہ سب سے ملنے لگا۔ زبیر سے ملتے ہوئے وہ تھوڑا سا الجھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، اس نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ زبیر نے بمشکل مسکراہٹ دبائی، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ نہیں تو، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، زبیر نے سیریس انداز میں کہا۔ وہ مروہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہانیہ سب کے ساتھ نیچے آئی تو ماریا کو زہیب کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ سب نے زہیب کے پیچھے کھڑی ماریا کو دیکھا۔ زہیب نے بھی سب کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ او نو ہنی، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے صدمے سے سامنے کھڑی ماریا کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ماریا کو تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ زہیب، یہ ہماری کزن ہے، ماریا، ہانیہ نے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر حیرانی سے کہا۔ نو نو، ہانیہ، یہ وہی چڑیل ہے جس نے میری زندگی عذاب کی ہوئی تھی۔ تم تو کہتی تھی اگر وہ تمہیں ملی تو اس کا حشر نشر کر دوں گی۔ اتنے سکون سے کیوں کھڑی ہو؟ وہ تو اسے دیکھ کر سیخ پا ہو گیا، جبکہ ہانیہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود کو کنٹرول کر کے ماریا کو دیکھا، اس کا ہاتھ کھینچ کر صوفے پہ گرایا اور پوری شدت سے اس کی کمر میں مکہ مارا۔ ماریا کی چیخ سب کا دل دہلا گئی۔ سب فوراً اس کی طرف بڑھے، لیکن وہ تو اسے اندھا دھند مارتی ہی جا رہی تھی۔ زہیب نے مسکراہٹ دبائی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئی ہو،
زبیر نے ایک دم اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ آپ مجھے چھوڑے، میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ اس نے میرے بھائی کو اتنی تکلیف دی۔ وہ ابھی بھی غصے سے کوئی سرپھری ہی لگ رہی تھی۔ زبیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جبکہ ماریا تو حیا بیگم کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ وشما بیٹا، ماریا کے لیے پانی لاؤ، مروہ بیگم نے ہانیہ کو گھورتے ہوئے وشما سے کہا۔ آنٹی، پانی کی ضرورت نہیں، رہنے دے۔ جو دوسروں کو تکلیف دے ان کی تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے پانی کا گلاس ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ مروہ بیگم نے تو سر ہی پیٹ لیا۔ انہوں نے خود ہی پانی گلاس میں ڈال کر ماریا کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ نے زبیر سے ہاتھ چھڑوا کر پانی پیا اور ماریا کو دیکھا جس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ حمزہ صاحب نے معاملے کا پوچھا تو ریان نے انہیں کافی والی، پارک والی زبیر کی بات اور پروفیسر والی ڈانٹ اور پھر کنپٹی والی کا چوٹ کا بھی بتایا۔ کمینے انسان، سوپ گرانے والی بھی بات بتاؤ نا، ہانیہ نے اسے خون اشام نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سی سوپ والی؟ ریان نے ماریا کو دیکھا تو اس نے نظریں چرائیں۔ اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں، وہی جو اس نے ریسٹورنٹ میں زہیب کے منہ پر گرم گرم سوپ گرایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جل گیا تھا اور اسے 3 دن تک بخار بھی رہا تھا۔ ہانیہ نے زہیب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب نے ماریا کو دیکھا جو شرمندگی کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ حیا بیگم نے صدمے سے ماریا کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہانیہ کے پاس کھڑا کیا۔ بیٹا، جتنا دل چاہتا ہے اسے مارو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ اسی قابل ہے۔ انہوں نے ماریا کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زبیر نے بھی لب بینچ کر ماریا کو دیکھا۔ نو ماما پلیز، میں ہاتھ جوڑ کر زہیب سے معافی مانگتی ہوں۔ زہیب، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اس نے واقعی ہاتھ جوڑ دیے۔ زہیب سے نہیں، مجھ سے سوری بولو۔ یہ تو میں نے اپنے آنسوؤں کا بدلہ لیا ہے جو زہیب کی تکلیف پر میں نے بہائے تھے، اور ویسے بھی زہیب اپنا بدلہ خود لے سکتا ہے۔ انتہائی سکون سے ہانیہ نے کہا۔ ماریا کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ ہنی، بس بھی کرو اب، اس کی حالت دیکھو، چلو اٹھو، اسے سوری بولو، مروہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور ماریا کے آگے ہاتھ کیا۔ آج سے ہم کزنز اور فرینڈز ہیں، اب میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ماریا نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ مروہ بیگم اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وشما اور ہانیہ بھی ان کے ساتھ ہی آئیں۔ وہ جلدی سے فریج سے چکن نکال کر واش کرنے لگی اور ہانیہ نے بریانی بنانے کا سوچا، جبکہ باہر سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد مروہ بیگم نے تمام کمروں کی صفائی کروائی اور سب کو ریسٹ کرنے کا بولا۔ سب ریسٹ کرنے کے لیے چلے گئے۔ زہیب نے پہلے وشما کو اس کے گفٹ دیے، لیکن وہ بریسلٹ نہ دیا اور پھر دوستوں سے ملنے کا سوچا وہ چلا گیا۔ وشما کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگی، لیکن پھر وشما کی ماما نے اسے بلا لیا تو وہ بھی چلی گئی۔ ہانیہ بور ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر سوئی تھی کہ شور کی آواز سے اٹھ گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر روم سے ملحق ٹیرس پہ آئی تو باہر کرکٹ کھیلنے والے بچے اسے آوازیں دے رہے تھے۔ اسے دیکھ کر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی منہ ہاتھ دھو کر باہر بھاگی۔ جاتے جاتے سب کے کمرے چیک کیے کہ کون اٹھا ہوا ہے، لیکن سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ ناک چڑھاتی باہر آئی تو آگے سے زہیب آ رہا تھا۔ اسے بھی بازو سے پکڑ کر لے آئی۔ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ کرکٹ کھیلنے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وٹ؟ ماما نے دیکھ لیا تو مجھے بھی جوتے ماریں گی۔ تو کوئی بات نہیں، میں نے بھی بہت کھائے ہیں، اب تمہاری باری بنتی ہے، ہانیہ نے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ وہ وہاں پہنچی تو بچے بہت خوش ہوئے۔ ہنی آپی، یہ سب بچے ہمیں ہرا رہے ہیں، ایک نے چند بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوئے، کون ہو تم؟ ہانیہ نے ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آپی جی، ہمارے گھر میں گیسٹ آئے ہیں، دوسرے بچے نے کہا۔ چلو پھر آ جاؤ، اس نے اس لڑکے کو کہا جو 10 سال کا نہایت ہی کیوٹ سا تھا۔ وہ بھی فوراً آگے آیا۔ پھر انہوں نے ٹاس کر کے کھیلنا شروع کیا۔ پہلے ہانیہ کی بیٹنگ کی باری آئی۔ اس نے پہلا ہی چھکا لگایا، جبکہ بال اڑتی ہوئی سیدھا اس کمرے کی کھڑکی کو لگی جہاں زبیر سویا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا۔ کھڑکی کے پاس آ کر نیچے دیکھا تو ہانیہ نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ زبیر نے اسے حیرانی سے دیکھا، جبکہ ہانیہ نے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کی ٹیم نے دوسری ٹیم کو ہرا دیا اور اب وہ بچوں کی طرح تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔
زبیر بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ واپس گھر آ گئی تو وہ بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ اندر آئی تو سب اٹھ چکے تھے اور پچھلے لان میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ وہ دونوں بھی مسکراتے ہوئے وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کہاں تھے دونوں؟ مروہ بیگم نے پوچھا۔ میں تو سوئی ہوئی تھی اور آپ کا لاٹرا آوارہ گردی میں مصروف تھا، اس نے نہایت ہی سکون سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر زہیب نے صدمے سے اسے دیکھا، جبکہ زبیر نے مسکراہٹ دبائی۔ ہیلو ہنی ڈارلنگ، وہ کیوٹ سا بچہ جسے ابھی وہ باہر آ کر آئی تھی، وہ اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہنی، میرا نام احمد ہے، میں آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ایسا چاہتی ہو؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہانیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ واؤ، آپ تو نکچری بھی ہو۔ احمد کو اس کا ناک چڑھانا بھی پسند آیا تھا۔ اچھا، آپ مجھ سے فرینڈ شپ تو کر لو نا، میں آپ کے ساتھ مل کر بہت سی شرارتیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ احمد کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا لان میں لگی کیاری سے پھول توڑ کر لایا۔ ہنی، آپ میری گرل فرینڈ بنو گی، پھر شادی کرو گی؟ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے صدمے سے اسے دیکھا، باقی سب نے بھی۔ اوئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے باپ اور بھائی کے سامنے مجھے پرپوز کر رہے ہو، وہ بھی اتنے چیپ انداز میں؟ اس نے موبائل پہ نظریں ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں بہادر ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ دیکھو، فرسٹ ٹائم مجھے جونی میں ایک لڑکے نے پرپوز کیا تھا، میں نے اس کی پٹائی لگائی تھی، تمہاری بھی لگاؤں؟ ہانیہ نے اسے ویڈیو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ڈیئر ہنی، آپ پٹائی لگا لو، لیکن میں پھر بھی آپ کو ہی گرل فرینڈ بناؤں گا، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ لیکن تم تو یہاں گیسٹ ہو، پھر چلے جاؤ گے پھر؟ ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب ہم یہاں پکا آ گئے ہیں، میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دادوں نے ماما کو گھر سے نکال دیا ہے، اب ہم اپنی نانوں کے گھر یعنی یہاں رہیں گے، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ او سو سیڈ، چلو پھر آج سے ہم فرینڈز ہیں، اس نے آنکھ کے کنارے سے پانی صاف کرتے ہوئے کہا۔ زبیر نے اسے حیرانی سے دیکھا، وہ ایک بچے کی سٹوری سن کر رو پڑی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم صبح ملیں گے۔ وہ ہاتھ ہلا کر چلا گیا، پھر وہ ماریا کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اذان کا جواب دے کر وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر قرآن مجید پڑھ کے وہ نیچے آ گئی۔ اس کی عادت تھی، وہ جس دن جلدی اٹھتی، نماز پڑھ کے گھاس پر ننگے پاؤں ضرور چلتی، چاہے سردی ہو یا گرمی۔ اس وقت بھی وہ گھاس پر چل رہی تھی جب اسے حمزہ صاحب اور زہیب اور زبیر باہر سے آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بھی اسے دیکھ کر اس کی طرف ہی آ گئے۔ گڈ مارننگ، حمزہ صاحب نے اسے ہگ کیا۔ زہیب نے بھی اس کی ناک دبائی، اس نے ناک چڑھائی۔ زبیر، آپ بھی نماز پڑھنے گئے تھے؟ ہانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، کیوں مجھے نماز معاف ہے؟ زبیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے لگا روٹین سیٹ ہونے میں چند دن تو لگیں گے نا۔ اب زہیب بھی اس کے ساتھ ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ نہیں، میری روٹین کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا، پیچھے وہ کندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جس میں حمزہ صاحب بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، جو ننگے پاؤں چلتے ہوئے زہیب کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس نے جب پہلی دفعہ ہانیہ کو دیکھا تو اسے وہ بالکل روحا کی طرح لگی، لیکن وہ غلط تھا۔ اس کی اور روحا کی صرف آئز میں مماثلت تھی۔ ہانیہ کی عادتیں بالکل ویسی ہی تھی جیسی بچپن میں تھی، ہر کسی کی تکلیف پہ رو پڑنا، اگر کوئی اس کے کسی قریبی شخص کو ہرٹ کرے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونے والی۔ وہ کل سے ہانیہ کو بہت نوٹ کر رہا تھا، جانے کیوں؟ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو وہاں اب کوئی نہیں تھا، وہ بھی بے دلی سے پیچھے ہٹ گیا۔ حمزہ صاحب آج حسین صاحب اور زبیر کو اپنے آفس میں لے گئے۔ مروہ بیگم اور حیا بیگم شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ رومانہ بیگم کو سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی، تو ماریا نے انہیں میڈیسن دے کر آرام کرنے کا کہا اور خود وہ ہال میں آ گئی۔ اف، کتنی حبس ہو رہی ہے۔ ریان اور زہیب بھی روم سے باہر نکل آئے۔ یہ تم امریکہ والے کتنے بورنگ ہو، ہانیہ نے وشما کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ماریا نے فوراً پوچھا۔
یار باہر اتنا پیارا موسم ہے اور تم لوگ اندر بیٹھے ہو، اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگے۔ آسمان پہ کالے بادلوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا اور فضا میں ہوا بھاگتی پھر رہی تھی۔ بارش کا امکان تھا۔ ہنی تم بھی آ جاؤ، زہیب نے ہانیہ کو آواز دی۔ آتی ہوں، ہانیہ نے آلو چھیلتے ہوئے کہا، جبکہ وشما نے جلدی سے پیاز کاٹے۔ دونوں مل کر پکوڑے بنانے لگیں۔ وشما تم جاؤ فیس واش کر لو، میں یہ لے کر آتی ہوں، ہانیہ نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وشما چلی گئی تو وہ ٹرے سیٹ کرنے لگی۔ جب زبیر کی آمد ہوئی وہ سیدھا کچن میں ہی آیا۔ ماما کہاں ہے؟ اس کی آواز سن کر ہانیہ اچھل ہی پڑی، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹرے سے چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پہ گری۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ زبیر گھبرا کر آگے بڑھا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر پانی کے آگے کیا۔ ہانیہ مزید گھبرا گئی۔ ایک دم سے زبیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور لب بینچ کر اسے دیکھا۔ ہانیہ کی نظروں سے وہ شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، اس نے مختصر جواب دے کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ہلکا سا سرخ ہو رہا تھا۔ آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں اور باقی سب کہاں ہیں؟ دونوں مما شاپنگ پہ گئی ہیں اور باقی ینگ پارٹی پچھلے لان میں موسم انجوائے کر رہی ہے۔ آپ بھی ہمیں جوائن کریں، اس نے مسکراتے ہوئے زبیر کو آفر کی۔ وائی ناٹ، چلے، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے پھر یہ پکوڑوں والی ٹرے اٹھائیں۔ زبیر نے ٹرے اٹھائی اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ارے واہ پکوڑے! ریان کے منہ سے سب سے پہلے پانی آیا۔ ہانیہ نے چائے رکھ کر زبیر سے ٹرے پکڑ کر پیچھے کی۔ یہ تو میں نے اور وشما نے مل کر اپنے بھائی کے لیے بنائے ہیں، تم اپنی بہن سے کہو بنا کر دے، ہانیہ نے زہیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارا ہی بھائی ہوں، ریان نے فوراً کہا۔ چلو بھائی وشما، آج سے ہمارے 2 بھائی ہیں، اس نے سامنے سے آتی وشما سے کہا، جس نے حیرانی سے ریان کو دیکھا۔ سب ہی بیٹھ چکے تھے جب ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہوئی۔ نو نو ہنی، میں صرف تمہارا بھائی بنا ہوں، وہ فوراً گھبرا کر بولا۔ کیوں؟ دونوں نے اسے گھورا۔ یار اتنی پیاری لڑکی کا بھائی بنتا اچھا لگوں گا، ریان نے لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے میں پیاری نہیں ہوں؟ ہانیہ نے پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ نہیں میری بہن، میں صرف مذاق کر رہا تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو ہانیہ نے پکوڑے اس کے آگے رکھے۔ میری محبت مجھے بلا رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے جاؤں، لیکن مجبوری ہے نا، ہانیہ نے سامنے پودوں کو بھیگتے دیکھ کر کہا۔ کیا آپ کو بھی کسی سے محبت ہے؟ زبیر نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہاتھ بارش میں کر کے آنکھیں بند کر کے جواب دیا۔ مت کرے محبت، یہ محبوب بہت بے وفا ہوتے ہیں۔ محبوب لفظ بولتے ہوئے اس کے لہجے اور چہرے دونوں پر نفرت ہی نفرت تھی۔ ہانیہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ نہیں، میرا محبوب ایسا نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا یقین کیسے ہے؟ زبیر نے غصے سے پوچھا۔ باقی سب بھی ان کو گفتگو سنتے خاموشی سے سن رہے تھے۔ کیونکہ میرا محبوب انسان نہیں ہے، اس نے پھر سے ہاتھ بارش میں کر لیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش ہے۔ ہانیہ نے بات کا اختتام کرتے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ وہ واپس آ کر چیئر پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ آپ کو انسانی محبت پہ یقین ہے؟ ہانیہ نے حیرت سے زبیر کو دیکھا جو اپنے سوال پہ خود بھی حیران تھا۔ جی، لیکن صرف محرم کی محبت پہ۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اور اگر آپ کو کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو؟ سوال ماریہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو اسے محرم بنا لو، اس نے اسی ٹون میں جواب دیا۔ اگر وہ محرم بننے کے لیے تیار نہ ہو تو؟ زبیر نے دوبارہ سوال کیا۔ تو پھر اسے بھول جاؤ، کیونکہ وہ تمہاری سچی محبت کے قابل نہیں، اسے سوچنا بھی تمہاری سچی محبت کی توہین ہے، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کی مرتبہ خاموشی چھا گئی۔ چلو پوئٹری سناتے ہیں، وشما نے جوش سے کہا۔ سب سے پہلے آپ ہی سٹارٹ کریں، ریان نے فوراً کہا۔ زبان سے جو نہ کر سکو تعریف ہماری۔ واہ واہ، ریان نے فوراً کہا۔ وشما نے اسے گھورا۔ زبان سے جو نہ کر سکو تعریف ہماری تو نظروں سے ہی ماشاءاللہ کہہ دینا۔ وشما نے شعر مکمل کیا تو ریان نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ہانیہ نے اسے مکے کا اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ روکے۔ اب ماریہ کی باری تھی۔ تمہیں آتا ہے میری شرارتوں پہ غصہ اور مجھے تمہارے غصے پہ پیار آتا ہے۔
ماریا نے زہیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جسے سب نے ہی نوٹ کیا، زہیب نے بھی، لیکن اس نے فیل نہیں کروایا۔ چلو ریان، اب تمہاری باری، چھوڑ کے دنیا کے سب جمیلوں کو آ میرے دل پہ حکمرانی کر، اس نے وشما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وشما نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ چلو زہیب سناؤ۔ باری زبیر کی تھی، لیکن ہانیہ نے زہیب سے کہا، ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے۔ اس نے پرسکون نظروں سے برستی بارش کو دیکھ کر کہا۔ مریم نے لب بینچے۔ چلے بھائی، اب آپ، ریان نے زبیر سے کہا۔ اس کی نفرت کا بھی حساب نہیں، جو محبت کسی سے بے پناہ کرتا ہو، اس نے بے دلی سے شعر کہا۔ نفرت ہی نہیں دنیا میں درد کا سبب، محبت بھی سکون والوں کو بہت تکلیف دیتی ہے، ہانیہ نے فوراً کہا۔ زبیر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ باہر سے تو رونق ہے آج بھی، لیکن اس محبت نے اندر سے جلایا بہت ہے۔ زبیر نے اب سنجیدگی سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، شرارتوں سے فرصت نہیں ملتی صاحب، ورنہ کر کے بتاتی محبت کسے کہتے ہیں۔ ہانیہ کا شعر سن کر زبیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اے خدا، کاش تو نے دل کانچ کے بنائے ہوتے، کم از کم دل توڑنے والے کے ہاتھ میں زخم تو آئے ہوتے۔ زبیر نے اس مرتبہ ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دل کے ٹکڑے بھی ساتھ رکھ لیجئے صاحب، لوگ کچھ بے یقین بھی ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور زبیر حیدر تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ماریا بھی مسکرائی۔ ماما کا میسج آیا ہے، انہیں بھی کرنا ہے، میں چلتا ہوں، زبیر نے موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ زبیر کے جانے کے بعد ہانیہ نے ماریا سے کہا۔ محبت میں ناکامی، ماریا نے مختصر جواب دیا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ اس کی کسی کی ذاتیات میں گھسنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ سب پھر سے باتیں کرنے لگے۔ حسین صاحب اور زبیر آج کل گھر تلاش کرنے میں مصروف تھے، لیکن کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر کوئی پسند آتا تو وہ حمزہ صاحب کے گھر سے زیادہ دور ہوتا۔ اس وقت بھی یہی بحث چل رہی تھی جب ہانیہ وہاں آئی۔ بابا، اتنا اچھا گھر تو ہے، کیا ہوا اگر تھوڑا دور ہے تو؟ ہرگز نہیں، گھر آس پاس کے ایریے میں ڈھونڈو، انہوں نے سختی سے کہا۔ اب نہیں مل رہا تو کیا کروں؟ اس نے تنگ کر کہا۔ اگر آپ بڑوں کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ ہانیہ نے انتہائی تمیز سے کہا۔ رہنے دو، جب اتنی تمیز سے بات کرتی ہو تو ضرور کوئی بکواس ہی کرنی ہوتی ہے، مروہ بیگم نے فوراً کہا۔ ماما، وہ چیخ ہی پڑی۔ اوہو بیٹا، بتاؤ کیا بات ہے؟ حمزہ صاحب نے کہا۔ رہنے دے بابا جانی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بیٹا آپ بتاؤ نا، ہم سن رہے ہیں، اب حسین صاحب نے کہا۔ وہ میری ایک یونی فرینڈ ہے، ان کا گھر خالی ہے، آپ لوگ وہ دیکھ لیں، پھر ان سے بات کر لیں گے، گھر ہمارے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میرے پاس پکس ہیں، دکھاؤں؟ اس نے جوش سے کہا۔ ہاں ہاں بیٹا دکھاؤ، حسین صاحب نے بھی کہا۔ پھر اس نے سب کو پکس دکھائیں۔ گھر سب کو ہی بہت پسند آیا تھا، زبیر بھی خوش تھا۔ السلام علیکم، وشما نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔ سب نے سلام کا جواب دیا۔ ہنی کہاں ہے؟ وشما نے زہیب سے پوچھا۔ ابھی اٹھ کر لان میں گئی ہے۔ کیوں؟ وشما نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی سب کو گھر کی پکس دکھا رہی تھی، پھر اٹھ کے چلی گئی، زہیب نے اسے بتایا۔ کون سے گھر کی؟ شاید کسی دعا کا گھر تھا، کوئی یونی فرینڈ۔ تو پکس کیوں دکھا رہی تھی؟ حسنین چاچو نے خریدنا ہے اس لیے، زہیب نے کہا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ وہ گھر تو وہ کسی کو کسی بھی قیمت پر دینے کو تیار نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ کیا مطلب؟ زہیب نے حیرانی سے پوچھا۔ یار، وہ گھر اسے بہت پسند تھا، اس کا خواب ہے کہ وہ اس گھر میں شادی کے بعد رہے۔ اس نے دعا کے پیرنٹس سے پرامس کیا تھا کہ وہ جتنی چاہے قیمت لے لے، لیکن گھر ہنی کو دیں گے۔ وشما بتا کر لان کی طرف چلی۔ پیچھے وہ سب حیران سے بیٹھے تھے۔ چاچو پلیز آپ وہ گھر رہنے دیں، میں ہنی کے لیے خرید لوں گا، زہیب نے کہا اور اٹھ کر وشما کے پیچھے چلا گیا۔ ماریا اور ریان بھی چلے گئے۔ چلے ٹھیک ہے زبیر، تم کوئی اور گھر دیکھ لو، حسنین صاحب نے زبیر سے کہا۔ جی، ویسے گھر تو مجھے بھی بہت ہی پسند آیا ہے، اس نے بے دلی سے کہا۔ اس کا بھی ایک حال ہے، رومانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سب سے پہلے زبیر نے ہی پوچھا۔ تم جاؤ پہلے ہنی کو دیکھو کیا کر رہی ہے،
انہوں نے زبیر سے کہا۔ وہ منہ بناتا ہوا چلا گیا۔ اماں جان کیا حال ہے؟ حمزہ صاحب نے پوچھا۔ بیٹا میں تو جب سے یہاں آئی ہوں میری تب سے ہی خواہش ہے کہ ہانیہ اور زبیر کی شادی کر دے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اور پھر ہانیہ شادی کے بعد تو اسی گھر میں رہے گی نا؟ وہ بھی خوش، میں بھی خوش، اور گھر کا مسئلہ بھی حل، رومانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ حسنین صاحب نے حیا بیگم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، وہ بھی مسکرائی۔ اماں جان مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، حسنین صاحب نے کہا تو حیا بیگم نے بھی سر ہلایا۔ رومانہ بیگم نے حمزہ صاحب کی طرف دیکھا۔ اماں جان مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہانیہ اور زہیب سے پوچھنا بہت ضروری ہے، انہوں نے کچھ پریشانی سے کہا۔ بیٹا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم زہیب سے پوچھ لو، مروہ ہانیہ سے پوچھ لے گی، انہوں نے بے فکر انداز میں کہا۔ حمزہ صاحب نے زہیب کو بلایا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ بابا آپ ہنی کی نیچر کو دیکھ کر ایسا سوچیں، کیونکہ زبیر کافی سنجیدہ اور پریکٹیکل انسان ہے۔ باقی آپ ہنی سے پوچھ لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے خاصے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ دونوں خواہ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، میں ابھی اس سے پوچھ لیتی ہوں، مروہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں خود ہانیہ سے پوچھ لوں گا، انہوں نے مروہ بیگم سے کہا۔ وہ سب اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ مروہ بیگم اور حیا بیگم چائے پی کر جا چکی تھی۔ زبیر، زہیب اور ریان باتیں کر رہے تھے، جبکہ ہانیہ بھی ماریہ کو یونی کے قصے سنا رہی تھی۔ اس کا موبائل زہیب کے پاس ٹیبل پر پڑا تھا۔ جب اس پہ ہونے والی رنگ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہنی مسٹر ایمنی کی کال ہے، زہیب نے حیرت سے کہا۔ اینیمی یعنی دشمن؟ کون ہے اینیمی؟ ماریہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کال اٹینڈ کر کے موبائل سپیکر پر ڈالو، ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس معاملے کو بھول چکی تھی۔ زہیب نے ایسا ہی کیا۔ ہیلو مس ہانیہ کیسی ہیں آپ؟ زامن نے انتہائی خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ مسٹر زامن مطلب کی بات کریں، اس نے تنگ کر کہا۔ جی آپ 5 دنوں سے یونی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آپ بتا دیں آپ کو پرپوز کروں یا پھر آپ کے گھر رشتہ لے کے آؤں، اس نے مغرور انداز میں پوچھا۔ یہ تو مل کر ہی ڈیسائیڈ کریں گے، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زہیب نے اسے گھورا، جبکہ حسنین صاحب پریشان نظروں سے حمزہ صاحب کو دیکھ رہے تھے جو مسکراتے ہوئے ہانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر کب مل رہے ہیں ہم؟ زامن نے جلدی سے پوچھا۔ جگہ ڈیسائیڈ کر کے بتاتی ہوں، لیکن پبلک پیلس نہیں ہوگی کیونکہ میں اریٹیٹ ہوتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی جی ٹھیک ہے، ویسے بھی پبلک ڈسٹرب کرتی ہے، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ ہانیہ نے کال بند کر دی اور زہیب کو دیکھا۔ زہیب میں تمہارے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، اب جلدی سے اس کا کچھ کرو، یونی کی بہت سی لڑکیوں کو پریشان کر چکا ہے، ہانیہ نے زہیب سے کہا۔ میرے ایک دوست کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جو تھوڑی سنسان ہے، وہیں پہ لے چلتے ہیں، شام کو بلا لو، زہیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ہانیہ نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، جبکہ حسنین صاحب کو بھی اب معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ انہوں نے زبیر کو اشارہ کیا۔ زہیب اگر میری ہیلپ چاہیے ہو تو بتانا، زبیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وائی ناٹ، نیکی کے کام میں حصہ ڈالنا چاہیے، زہیب کی بجائے ہانیہ نے کہا۔ اس کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ جاری ہے۔